अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रख के दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप सबको पता है, मैं सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुफ्ती सलमान नज़री साहब की बिला अव्वल के बहुत ही प्यारे प्यारे बयान लेकर के आ रहा हूँ। आज इसका पार्ट 4 पार्ट 1 2 3 हमने बनाकर डाल दिए हैं। चाहे तो आप उनको देख लें, अगर आपने उनको नहीं देखा उसके बाद इसको देखे तभी पूरा सब कुछ समझ में आएगा इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा बयान है। वीडियो को बयान को छोड़ करके ना जाए, बहुत प्यारा बयान है, जरूर देखें इंशाल्लाह। चलो स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम बर्बाद करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला हबीबिहिल सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा अलैहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यिदिना अला मुहम्मदिन सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व वस्सलातु आलिहि व वस्सलामु अस्हाबिहिल अलैका या किराम व रसूल बिहिल अल्लाह करीम व या बारिक व हबीब सल्लिम अल्लाह सल्लल्लाहु तआला सलातन अलैहि वसल्लम दाइमतन सरमदन अबदा। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। में नबुव्वत का दूसरा साल था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। के ऐलान नबुव्वत के बाद ये दूसरा साल था। जैसे कि कल की सीरत के दर्स में बयान में मैंने अर्ज़ किया था कि मक्का वालों की शिद्दत बढ़ गई थी, वो आपे से बाहर हो चुके थे और जहाँ गरीब सहाबा को पाते थे मारते थे। तकलीफ़ें इतनी बढ़ गई थीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी अज़ियत देना शुरू किया। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मारा, ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उन्होंने ज़्यादतियाँ की। लेकिन ये था कि किसी भी सूरत में हुज़ूर की तबलीग रुकती नहीं थी, उन्होंने हर हथकंडा अपनाया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि तआला अलैहि वसल्लम। वसल्लम खामोश नहीं रहते, फिर तबलीग जारी ही रहती, चाहे वो किसी के घर के अंदर हो या किसी कबीले के अंदर हो, क्या या कोई काफ़िला आ जाए तो उसके अंदर हुज़ूर की दावत दीन जारी थी। फिर मक्का के तमाम जुहला जितने थे, सरदारान कुरैश भी थे, सबों ने हरम में बैठ कर के एक मशवरा किया कि आखिर क्या बात है कि हमारे इतने मारने के बाद, तकलीफ़ देने के बाद इनकी तबलीग रुकती क्यों नहीं है, ये रोकते क्यों नहीं, अपने आप को डर के मारे अपने आप को सरेंडर करना चाहिए या बैक ले लेना चाहिए। सबों के दिमाग में ये बात चल रही थी, शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरदारी चाहते हैं या इनको कोई यहाँ पर हुकूमत कायम करनी है, बादशाह बनने की ख्वाहिश होगी, ऐसा कुछ मसला होगा। तो सबों ने तय करके उनमें से एक जो शख्स था उतबा बिन रबिया, उसको अपना वकील बनाया और कहा किसी तरह मोहम्मद के करीब हो जाओ और उनके दिल में मौजूद बात मालूम कर लो कि आखिर वो क्यों इस कदर इस नए दीन के लिए कमर बस्ता हैं। उतबा बिन रबी आया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तन्हाई में लेकर के गया और बड़ी मीठी चपड़ी बातें करने लगा कि मोहम्मद, दिल खोल करके एक बार मेरे पास बयान कर दो कि तुम मक्का की सरदारी चाहते हो, सारे कबीलों में तुम हाकिम बन जाओ, या कोई अपनी एक नई सल्तनत कायम करने का इरादा है, या फिर किसी बहुत बड़े ख़ानदान में तुम्हें शादी करने का इरादा है। एक बार खुल करके मेरे सामने कह दो, खुदा की कसम मैं पूरे मक्का को तुम्हारे ज़ेरे फरमान बना दूंगा, सारे लोगों को तुम्हारा ताबे कर दूंगा, बस तुम ये नए दीन वाला जो मसला है इसको रोक दो, इस चीज़ को ख़त्म कर दो, सब मिल कर के रहेंगे और तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो पूरी की जाएगी। अरब के सबसे बड़े ख़ानदान की लड़की चाहिए, वो आपको लाकर दे दी जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन रबीआ के जवाब में कुरान की आयतें पढ़ना शुरू फरमाया। जब कुरान उतर रहा था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कुरान की आयतें निकलने लगी, मियाँ आज कोई क़ारी कुरान पढ़ता है तो जाहिल से जाहिल आदमी भी मदहोश होता है तिलावत सुनने के लिए। एक तो वो अरब थे जिनको अरबी आती थी, और प्लस उस पर कुरान उनकी ज़ुबान से जिन पर ख़ुद कुरान उतरा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बयान करते कुरान की आयतें, दिल खींच लेता है। और
جب عتبہ بن ربیع جو ان کا وکیل بن کر کے آیا تھا، وہ کٹر دشمن بھی تھا، حضور نے جب آیتیں تلاوت شروع کی تو اس کے دل پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی، بہت زیادہ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا اور اس کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہوئی۔ اس نے مجبوراً کہا کہ محمد اپنا یہ کلام روک دو، ورنہ یہ ساری چیزیں میں کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوں، میں بے قابو ہو رہا ہوں یہ کلام کی جاذبیت سن کر کے۔ وہ آیا تھا منانے کے لیے اور پھر اس کے بعد واپس لوٹا، اور جتنے وہاں پر بڑے بڑے روسا تھے سب کو جمع کر کے کہا، واللہ محمد کے پاس نہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی کہانی ہے، ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں غضب کی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا، عتبہ تجھ پر بھی تو جادو نہیں چل گیا؟ تجھے ہم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو وہاں سے متاثر ہو کر کے آیا؟ عتبہ نے کہا، میری بات سننا ہے تو سن لو، میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر ان کا یہ کلام اور ان کی یہ دعوت پورے عرب میں بھاری ہو گئی تو حصہ تو ہمارا ہی ہوگا، قریش کی ہی عزت بڑھے گی، قریش کی عزت بڑھے گی، ہمارے خاندان کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ پورے عرب کو قابو نہ کر سکے تو عرب خود ہی انہیں مار ڈالیں گے۔ تم کیوں یہ روز روز کے جھگڑے اور یہ روز روز کی موب لنچنگ، کسی کو پکڑنا مارنا، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر۔ لیکن مکہ والے اس کا مشورہ نہیں تسلیم کیے، سبوں نے کہا کہ ہمیں یہ منظور نہیں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے ہر ایک کو روکیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ اذیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبلیغ جب نہیں رکتی تھی، اب دوسری میٹنگ ہوئی، یہ فرسٹ میٹنگ تھی، دوسری میٹنگ ہوئی جو شرفائے قریش تھے، یعنی جو شریف لوگ مانے جاتے تھے اس وقت کے بڑے بڑے سردار اور رئیس، وہ سب آئے حرم میں بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک بہت سخت گہما گہمی چل رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہمارے اور محمد کے بیچ میں اگر ابھی کوئی باقی ہے تو وہ ابو طالب ہے، اور ابو طالب کی بڑی عزت تھی کیونکہ وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو ابو طالب کے ہاں بہت بڑا ادب کا معاملہ ہوا کرتا، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی کے معاملات اور بھی دیگر معاملات ان کے خاندان میں ہوا کرتے۔ تو سبوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارے اور محمد کے بیچ میں ابو طالب ہے، جا کر ابو طالب سے اس مسئلے میں بات کرتے ہیں، اگر وہ ہم بیچ میں سے ہٹ گئے تو ہم نپٹ لیں گے۔ تو بڑے بڑے جتنے لوگ تھے وہ سب آئے اور آ کر کے ابو طالب کے پاس، جبکہ ان کا بڑھاپا چل رہا تھا، جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم صرف آپ کی عزت کا خیال کرتے ہیں، آپ کے بڑھاپے کا احترام کرتے ہیں، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابھی تک کر رہے ہیں، آپ ان کی حمایت میں ہیں، اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ معاملات کتنے گرم ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھروں سے جاتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، اور ہمارے گھروں میں ایک عجیب سی کشمکش ہے۔ تو جناب ابو طالب کو انہوں نے دھمکی آمیز جملوں میں بھی کہا کہ اب ہماری تلواریں آپ کے اور آپ کے بھتیجے کے خلاف اٹھنے کو تیار ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا ان کی زندگی میں ایسا معاملہ آیا۔ تو جناب ابو طالب ان کے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے عزیز از جان، حضور سے وہ بڑی محبت کرتے، بہت پیار کرتے، کہا کہ میرے جان سے زیادہ عزیز بھتیجے، آج تک قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کیا کرتا، آج بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے ایسے جملے کہے جن کو میں نے کبھی زندگی میں نہ سنا تھا نہ سوچا تھا، اب میں نے بھانپ لیا ہے کہ وہ ہمارے خلاف تلوار بھی اٹھانے والے ہیں، وہ ہمارے آگے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہ دین کے کام کو، تمہارا جو نیا دین ہے، اس کو چند دنوں کے لیے سٹاپ کر دو، موقوف کر دو، روک دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو اس حال میں دیکھا کہ آخری جو میرا حمایتی تھا میرے خاندان سے، اس کے پاؤں بھی اکھڑنے لگ گئے اب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی میں اس دین کے کام کو کبھی نہیں روک سکتا، یا تو میں اس دین کی دعوت پر نچھاور ہو جاؤں گا،
میں قربان ہو جاؤں گا یا اس دین کو پوری دنیا میں پہنچا کر رہوں گا۔ جی جی جب اتنا مضبوط ارادہ دیکھا جناب ابو طالب تو دوسرے دن پھر آئے رؤسائے قریش، ایک دن پہلے جو بات کر کے گئے۔ اب یہ مزے کی بات ہے، سب آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کو کل تک کی بات کی تھی اور ٹائم دیا تھا، کیا سوچا آپ نے؟ محمد اور آپ ہمارے درمیان صرف آپ ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم نپٹ لیں گے۔ جناب ابو طالب کا بڑھاپا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی، بال سفید ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ کھڑے ہوئے اور سارے ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ تھے، بوڑھے لوگ آئے ہوئے تھے، شرفا تھے اس وقت مکہ کے، سب کے سامنے انہوں نے کہا سنو کان کھول کر، تم سب کے سب مل کر میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں آخری سانس تک محمد کی حمایت میں رہوں گا، کھڑا رہوں گا۔ اور پھر واپس آئے، اپنے بھتیجے سے کہا میرے عزیز جان، جیسے تمہیں مرضی ہے، جیسے تمہاری چاہ ہے، تم اپنے دین کے کام میں لگے رہو، تمہارا بوڑھا چاچا آخری سانس تک کھڑا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب ابو طالب کی حمایت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اگر جناب ابو طالب کا ایمان ثابت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا، حضور کے خاندان کے چچاؤں میں بھی سب سے افضل مقام جناب ابو طالب کا ہوتا۔ حضرت عباس ایک جگہ، حضرت امیر حمزہ ایک جگہ، لیکن جناب ابو طالب کا جو مقام ہوتا وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ بہت اعلیٰ مقام ہوتا، کیونکہ پل پل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں زندگی گزاری۔ 8 سال کی عمر تھی حضور کی اس وقت سے لے کر حضور کی عمر 50 سال کی ہو گئی، تب تک جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے۔ بہرحال یہ نبوت کا دوسرا اور تیسرا سال تھا، اور اس کے بعد پھر تبلیغ اسلام جب بڑھتی گئی تو اب جو مدینے والے ایمان لائے یا باہر کے قبیلے جو ایمان لائے وہ کس طرح سے حضور کی دعوت پر ایمان لائے، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلکیاں اور روشنیاں ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ میرے عزیزو، جیسے کہ دیکھا آپ نے، یہ تھا آج کا بہت پیارا مفتی سلمان نذیر صاحب کی بلیغ کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پارٹ 4۔ انشاءاللہ میں بھی اس پہ پارٹ پورے لاتا رہوں گا جب تک کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بیان نہیں ہو جاتا، تب تک میں ایک ایک کر کے تھوڑی تھوڑی چھوٹے چھوٹے پارٹ میں یہ لاتا رہوں گا بیان۔ آپ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم سے جڑے رہنے کے لیے، اور کمنٹ کر کے بتا دیجئے کہ کسی اور کے بیان بھی مجھے لانے ہیں یا مفتی سلمان نذیر صاحب کی بلاغ کے میں لاتا رہوں۔ اور آئیے آپ اور ہم مل کر مفتی سلمان نذیر صاحب کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ بے قصور جیل میں بند ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو بڑا کریم اور رحیم ہے، اللہ بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہمارا ایک رب سچا رب تو ہی میرے پاک پروردگار، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت مفتی سلمان نذیر صاحب کی بلاغ کی رعایت عطا فرما، مالک ان کی جلد سے جلد باعزت بری رعایت عطا فرما۔ مولا انہیں تمام مولا انہیں اپنے بڑے اور اونچے بلند مقام پر پہنچایا۔ اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرمایا۔ ارحم الراحمین، جہاں پہ بھی پوری دنیا میں سلمان جی بے قصور بندے سب کی رعایت عطا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، ملتے ہیں کسی اگلے بیان میں۔